बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 6 साल मुकम्मल हो गए। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम इस्तेसाल मना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। इस गैर आइनी इक़दाम के बाद वादी में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, हज़ारों कश्मीरी गिरफ्तार और सैकड़ों मकान तबाह किए गए। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ, जलसे और तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। आलमी बरादरी से कश्मीरियों ने हक़ खुद इरादियत की हिमायत का मुतालबा किया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म हो गई थी। मोदी सरकार के इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे आज किए जा रहे हैं। कश्मीरी दुनिया भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चलें बाद के कश्मीर बगैर कानूनी कब्जे को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। यौम इस्तेसाल के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नसीर आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करते हुए इनके हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अदा किया है। अफवाज पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम के मंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल खिते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। यौम इस्तेसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का सियातरीन दिन बन चुका है। भारत ने इस रोज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना गासिबाना कब्जा मजीद बढ़ाने के लिए इसकी खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और कश्मीरियों से इनके बुनियादी हुकूक छीन लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम, कहा पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारतीय हुकूमत बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मुजालिम ढहा रहा है और वहाँ नाजायज़ कब्जा कायम किए हुए है। उम्मीद करते हैं कि भारत का गासिबाना इक़दाम वापस होगा और कश्मीरियों को इनके हुकूक ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि ज़्यादती का शिकार कश्मीरी ख़ातीन आज भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं। भारत तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए तमाम ज़्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के टैरिफ में मजीद इजाफे का ऐलान। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिरख्वाह इजाफा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर आड़े हाथों ले लिया और कहा अमेरिका भारत से दरामद होने वाली मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। उनका कहना है कि भारत रूस से सस्ता खाम तेल खरीदकर इसे आलमी मंडी में मुनाफे के साथ फरोख्त कर रहा है और यह अमल रूस की जंगी मशीन को माली मामलत फराहम कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने पैगाम में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसे रिफाइन करता है और फिर से आलमी मंडी में बेचकर मुनाफा कमाता है। ट्रंप ने कहा कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसका जवाब टैरिफ की शक्ल में मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सागदार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से रबता। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान अहम दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सागदार और मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत। सागदार और मार्को रूबियो का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों मालिक ने राब्ते में रहने और मशावरत जारी रखने का इरादा किया है। गुफ्तगू में सिक्योरिटी और माशियत और खिते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। दफ्तर ख़ारजा सागदार और मार्को रूबियो का ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी फैक्ट चेक के बाद भारत का हमलावरों की पाकिस्तानी शनाख्त के दावे से राह फरार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के होते ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान ने बयानिया की जंग में सबूतों के साथ भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हवाले से भारत के हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पैगाम में कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमलावरों की शनाख्त और पस मंज़र के बारे में गलत रिपोर्ट फैला रहे हैं। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की किसी मजाज मीडिया हैंडल ने ऐसी कोई दस्तावेज तैयार या जारी नहीं की है। हेडक्वार्टर IDS ने बयान में कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के ताल्लुकात आमा के दफातर या नामजद करदा तर्जुमानों की तरफ से इस नौयत के कोई रिमार्क्स नहीं दिए गए हैं। IDS ने पहलगाम हमले पर कोई सरकारी मालूमात जारी नहीं की है। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल सबूतों के साथ बैन अल-अक़वामी सतह मुस्बत डिप्लोमेसी और बयानिया की जंग के बाद भारत के कदम डगमगाने लगे। PTI ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। अडयाला जेल के बाहर भरपूर मुजाहरे का ऐलान। पार्टी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों में मुजाहरों की क़यादत करेंगे। एहतजाज की निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान कमराजा करेंगे। सूबाई सदूर को मरकज़ी क़यादत से राब्ते में रहने की हिदायत दी गई है। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक सुपरडेंट अडयाला जेल की जानिब से CPO रावलपिंडी को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि जेल के तरफ
میں سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اڈیالہ جیل کے اطراف پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کی جا چکی ہے۔ ناظرین، سیاسی جماعت کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج، ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے انتباہ جاری کر دیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھ پر پابندی عائد ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فی الفور گرفتاری ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بننے کی اپیل کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہم نے نہیں کیے، تمام ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، حملہ آوروں کے چہرے سب پہچانے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی یادگاریں مسمار ہوئی، قوم سے معافی تک نہیں مانگی گئی، قانون کے مطابق کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر چیلنج کرنا ہے تو عدالت جائیں۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا جواب دینا پڑے گا، یہ انصاف کا قتل نہیں، انصاف کی تکمیل ہے۔ ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ قانون حرکت میں آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے، آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے۔ آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں، کون سے انصاف کا قتل ہے؟ کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا۔ ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے۔ 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں۔ 9 مئی کی دھند اب چھٹ جانی چاہیے، حساب برابر ہو چکا ہے، سیاسی انتقام بند کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 3 کروڑ ووٹر کی حمایت حاصل ہے اور یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی کے 89 پارلیمنٹرین نااہلی اور سزا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ 5 اگست کے بعد ایجنڈا کا لاحمل پیش کیا جائے گا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نعرے لگانے اور پیپر پھاڑنے سے نظام درست نہیں ہوگا، بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ معاملات تبھی درست ہوں گے کہ جب سب فریق اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن حکومت کو قومی مفاد میں مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو نظام یوں ہی سسکتا رہے گا۔ تو جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے نہیں ہوگا اس طرح۔ یہ تو تبھی درست ہوں گے نا، آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں، آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تو یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے جب تک اپنی غلطیوں کا بے بنیاد مکالمات کے ذریعے منتخب نمائندوں کو دہشت گرد قرار دینا جمہوری اقدار کی توہین ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کا IBN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا، عدالتوں کو سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ادارے ضمیر خریدنے اور فیصلے لکھوانے میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کو 10 سال کی سزا سیاسی قتل ہے، ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے، پارلیمان کو کٹ پتلی تماشا بننے نہیں دیں گے۔ 26ویں ترمیم میں 5 MNAs کے ضمیر خریدے گئے۔ عدالتوں کو آپ اپنے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، ان کی سزائیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا قتل ہے۔ بولیاں لگائی گئیں اور عین ایسے وقت پہ جب کل 5 اگست ہے، یہ فیصلے شاید تاخیر سے بھی آ سکتے تھے، لیکن 5 اگست سے پہلے یہ لکھے لکھائے فیصلے 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں نے سنائے، کیونکہ عدالتیں اب تابع ہیں اور پوری قوم کا 25 کروڑ عوام کا عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ رہا ہے، جو سب سے زیادہ لمحہ فکری ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو باتیں پی ٹی آئی والوں نے APC میں سیاسی حوالے سے کی ہیں، اگر ان پر بات کرنے کی ضرورت ہو تو ہم بالکل تیار ہیں اور اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے بجٹ سیشن کے دوران جب وہ لیڈر آف اپوزیشن کی نشست پر بیٹھے تھے کہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک لائف ڈاکومنٹ ہے جس میں وقت اور حالات کے مطابق ترامیم کی جاتی رہنی چاہیے، اس میں جتنی نئی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک زندہ دستاویز ہونی چاہیے، نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک دفعہ طے پا گئی تو اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ جو APC میں انہوں نے پولیٹیکل باتیں کی ہیں اس پہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے، بالکل کریں گے، تیار ہیں ہم۔ پرائم منسٹر نے بجٹ سیشن میں ابھی جا کے لیڈر آف اپوزیشن کی چیئر پہ ان سے کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ڈاکومنٹ ہے، وقت اور حالات کے مطابق اس میں جتنی آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، اٹ وڈ بی اے لائف ڈاکومنٹ، اس کو ایک زندہ کتابچہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا،
تو میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. کا دورہ متاثرہ افراد کے لیے 4 ارب روپے کے امدادی پیکج کا تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ گھروں، دکانوں اور املاک کے نقصانات پر درجہ بدرجہ معاوضہ دیا جائے گا. یہ مالی امداد دکھوں کا مداوع تو نہیں مگر زندگی چلانے کے لیے ضروری ہے، اور جب تک لوگ اپنے گھروں کا واپس نہیں لوٹتے وہ ان کے درمیان موجود رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اگست کے آخر میں دوبارہ گلگت بلتستان آنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا کہ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ہونے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے. ہر سال ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات وقت کی ضرورت ہے. جو یہاں پر نقصانات ہوئے ہیں، آج جو چیک دیے گئے ہیں، اس کی مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ 2022 میں جو یہی قدرتی آفت آئی تھی تو اس پہ میں نے یہ 2 لاکھ روپے، دیکھیے کہ جو آپ کا کسی کا پیارا چلا جائے خاندان کا تو وہ قیامت تک وہ اشک بار رہتے ہیں. لہٰذا یہ اکنامک کمپنسیشن ان کا مداوع نہیں ہے دکھوں کا، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے مادی اقتصادی وسائل چاہیے. آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے. بابو سر حادثہ 14 روز بعد سرچ آپریشن ختم. لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا. گلگت بلتستان میں شاہراہ بابو سر پر سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے 14 روز سے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا. ترجمان حکومت کے مطابق تمام گاڑیاں ملبے سے نکالی گئیں لیکن لاپتہ افراد نہیں مل سکے. حادثے میں نجی ٹی وی اینکر کی اور ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے. غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. حالیہ بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلابی ریلے میں متعدد سیاحوں کی گاڑیاں بہا دی تھیں، جن میں ایک نجی ٹی وی چینل کے معروف اینکر اور ان کے اہل خانہ بھی شامل تھے. واقعے میں 10 سے زائد افراد جان بحق اور کئی لاپتہ ہوئے، لیکن تاحال کسی بھی لاش کی شناخت یا بازیابی ممکن نہیں. ہمارا جن دہشت گردوں سے مقابلہ ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں. وزیر خیبر پختونخوا عالمین گنڈاپور کا تقریر سے خطاب. کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جدید ٹیکنالوجی ناگزیر ہے. پولیس اور فوج نے غیر معمولی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. ایسے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے سپر پاور سطح کی فورس درکار ہے. پولیس کو جدید اسلحہ، ٹیکنالوجی اور بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی جاری ہے. اب تک 105 بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو فراہم کر چکے ہیں. رواں سال پولیس کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے. پولیس ویلفیئر فنڈ میں شہداء کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے. شہداء کے اہل خانہ کی کفالت حکومت کی اولین ترجیح ہے. شہداء کا حق ہے کہ ریاست ان کے دروازے پر جا کر خدمت کرے. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کامیاب رہا. پاکستان اور ایران نے مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا عہد کر لیا ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دے. بلوچستان اور KP حکومت اپنا فرض نبھائیں. شہداء خود تو چلے جاتے ہیں مگر ہمیں زیادہ محفوظ کر جاتے ہیں. سیکورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی قوتیں نہیں ہوں گی تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی. بلوچستان اور KP حکومت ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. بارڈر کے حوالے سے افغانستان سے بھی بات کر رہے ہیں. کر دیتا ہے. ایران کے پریزیڈنٹ تشریف لائے تھے اور ہم شکر گزار ہیں ایران کے کہ انہوں نے اس بات کا یقین دہانی اور ہم دونوں ملکوں نے عہد کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے. خود تو شہداء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں پہلے سے زیادہ محفوظ کر دیتے ہیں. سیکورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی فورسز نہیں کھڑی ہوں گی، یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. لیکن میں ایک سیاستدان کے طور پر ان 2 صوبوں میں جہاں دہشت گردی عروج پہ ہے، KP اور بلوچستان، میں بڑا باادب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا سیاسی فرض نبھائیں. آپ کی کسی قسم کی سیاسی غیر ذمہ داری مزید قابل قبول نہیں ہوگی.
کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا خیبر پختونخوا پولیس بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. شہداء پولیس کے ورثاء کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا یوم شہداء پولیس پر پیغام. کہا کہ پولیس اہلکاروں نے جانوں کا نذرانہ دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا. گورنر کے پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے جواں مرتی سے دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنایا. پولیس فورس کا عزم پوری قوم کے حوصلے کی علامت ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی. پرامن خیبر پختونخوا کا خواب پورا ہوگا. آزاد کشمیر کے شہر تتاپانی ہجیرہ میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی نظر بندی کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے رہائی کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی. سابق وزیر اعظم کو 16 MPOs کی نظر بند کیا گیا ہے. صدر عبدالقیوم نیازی کی گرفتاری کے خلاف تتاپانی اور ہجیرہ میں احتجاج کیا گیا اور مظاہرین نے عبدالقیوم نیازی کی رہائی کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. صدر عبدالقیوم نیازی کی گرفتاری کے خلاف تتاپانی اور ہجیرہ میں آج احتجاج کیا گیا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بیمبر پولیس نے 16 MPO کے تحت نظر بند کیا ہے. صدر عبدالقیوم نیازی کی گرفتاری کے خلاف تتاپانی اور ہجیرہ میں احتجاج کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ملک انور تاج کی ABN نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں کہ 5 اگست کو احتجاج کی جو کال دی گئی ہے انشاءاللہ ہر ضلع ہر صوبے سے لوگ نکلیں گے. KPK سے تو بہت زیادہ لوگ نکلیں گے. 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدالتیں ختم کی گئی ہیں ان کو بحال کریں. نظام انصاف کو بحال کریں. پارلیمنٹ کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارے جن ساتھیوں کو نااہل کر دیا گیا غیر قانونی طریقے سے ظلم ہوا. کو خان صاحب نکال آئی ہے اور ہر جگہ پہ ہر ڈسٹرکٹ پہ ہر ضلع میں پورے پاکستان میں لوگ نکلے گی اور KPC تو بہت زیادہ لوگ نکلے گی. 26 امینڈمنٹ کے ذریعے جو عدالتیں ختم ہوئی ہے اس عدالتوں کو دوبارہ بحال کریں. نظام انصاف کو بحال کریں. پارلیمنٹ کے اہمیت کو سمجھیں. جو ہمارے ساتھی MNAs ہے جس کو نااہل کر دیا گیا جو غیر قانونی طریقے سے جس پہ ایک قسم کا ظلم ہوا یہ ظلم اور یہ انصافی پورے پاکستان دیکھ رہی ہے. ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر شیخ آفتاب احمد کی ABN نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں کہ PTI نے 5 اگست کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے MNAs MPAs اور ٹکٹ ہولڈرز عوام کو باہر نکالنے میں کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں. موجودہ حالات کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے. جن لوگوں کے خلاف سنگین مقدمات ہوں گے ان کی گرفتاریاں تو ہوں گے. تو انہوں نے دی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس علاقے کے جو ان کے سٹنگ MNAs یا MPAs ہیں یا ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہ کتنا رول پلے کرتے ہیں لوگوں کو باہر لانے میں. اپنے جو حالات ہیں وہ لوگوں کے نکلنے والے نہیں. جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پھر انفارمیشن بیس پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں. جن لوگوں کے وہ سنگین قسم کے چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو پریکاشنری میئر گرفتار کر لیا جاتا ہے. پولیس کے اہلکار جان ہتھیلی پر لے کر آپ کی حفاظت کرتی ہے. وزیر اطلاعات سینئر شرجیل انعام میمن کی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تو IG خود مقابلہ کر رہے تھے. پولیس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن پولیس نے قربانیاں دے کر امن و امان قائم کیا. پولیس کا کام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا نہیں لیکن سندھ پولیس نے لڑی ہے. گزشتہ 25 سال میں سندھ پولیس نے بہترین کارکردگی دکھائی. اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے دن و رات محنت کر رہا ہوتا ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے. چاہے شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے جب ہم پولیس پہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. سندھ میں خصوصی طور پر جو پولیس کا کردار رہا ہے اسپیشلی پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 25-30 سالوں میں وہ ایک مثالی کردار ہے. کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں بھی جس طریقے سے پولیس نے اپنا کردار ادا کیا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے سارے چیلنجز کو فیس کیا. کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو صفحے اول پہ میں نے کیا دیکھا اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے چیف منسٹر. اس وقت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سٹنگ IG خود مقابلہ کر رہے تھے. پولیس کی قربانیوں سے سندھ میں امن و امان آیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. شہداء کے ورثاء کے حوصلے بلند ہیں. پولیس جوان جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. ہماری پولیس کے جوان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے ہمیشہ شہداء کے ورثاء کو لائف ٹائم پیکج دینے کی ہدایت کی ہے. ہمیشہ میں نے کریج دیکھی ہے ان کے
माओं में, उन शोहदा की बेवाओं में, उन शोहदा के जो वालिदैन हैं, वालिद हैं, जो भी उनके अपना बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको मैंने बहुत करज से देखा है, उनको उनमें बड़ी इनकरेजमेंट मैंने महसूस की है। इस सूबे की आवाम हमने सुकून के साथ रह रही है। ये असेंबली अपने उन शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करती है। इन शोहदा की वजह से इस सिंध में और हमारे वतन में जो है अमन व अमान रहेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस साल यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग में जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाए। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग और बयानिया के मैदान में तारीखी कामयाबी इस यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी होगी। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी इक़दामात करे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की भी मुलाकात, कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामान से मुंसलिक कमेटी एक आईनी एहतसाबी इदारा है जिसका फ़ाल होना खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने इदारों पर वाजिब उल अदा सिंध हुकूमत की अदायगियों को मुमकिन बनाने की हिदायत की। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग और बयानिया के मैदान में तारीखी कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया। बिलावल भुट्टो से सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ो की भी मुलाकात हुई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।